और फिर खुदावंद के बाबरकत नाम में सलाम। दूसरा हिस्सा जो है फ़रिश्ते कलाम मुक़द्दस की फ़रिश्ते मुसलमा का। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि फ़रिश्ते मुसलमा से क्या मुराद है और इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी ज़रूरत को जानने की अहमियत क्या है। इस लेक्चर में हम जिसमें हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, इसमें सादगी से हम पुराने और नए अहदनामे की फ़रिश्ते मुसलमा को हम क्यों और कैसे कबूल करते हैं, इस सादा से सवाल पर गौर करेंगे। आइए फ़रिश्ते पुराने और नए अहदनामे की फ़रिश्ते मुसलमा की कबूलियत और इस फ़रिश्ते मुसलमा को जानने की कोशिश करते हैं। पुराने और सबसे पहले चलें पुराने अहदनामे, ज़ाहिर है पुराने अहदनामे पे जाएंगे। पुराने अहदनामे की फ़रिश्ते मुसलमा जो है, इसको हम मुस्तनद क्यों कहते हैं, इसको क्यों कबूल करते हैं, इसका बहुत ही सादा सा जवाब है। चूँकि पुराना अहदनामा नए अहदनामे से पहले मुकम्मल हो चुका था। इसका सवाल, ये जो सवाल है, इसका जवाब बहुत ही सादा है कि हम इसको क्यों मुस्तनद कबूल करते हैं पुराने अहदनामे की फ़रिश्ते मुसलमा का। पुराने अहदनामे की फ़रिश्ते मुसलमा को हम इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि इसे मसीह और उसके रसूलों ने कबूल किया। अगर मसीह और उसके रसूलों ने इसे कबूल किया तो फिर हम कौन होते हैं इसको कबूल ना करें। हमारे लिए सबसे बड़ी तस्दीक जो है, मसीह से बढ़कर और कौन सी तस्दीक हो सकती है, और रसूलों से बढ़कर और कौन सी तस्दीक होती है। मिसाल के तौर पर लूका 24 बाब उसकी 44 आयत के अंदर मसीह पुराने अहदनामे की सदाकत और उन कुतब के बारे में क्या कहता है। पुराने अहदनामे की कुतब के बारे में मसीह यीशु क्या कहता है। मैं उसका आखिरी हिस्सा सिर्फ पढ़ूंगा। वहाँ पे लिखा है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी वो पूरी हुई। यहाँ पर मसीह यीशु जो है 3 तरह की कुतब की बात कर रहा है। मसीह यीशु बुनियादी तौर पर पूरे पुराने अहदनामे की बात कर रहा है। पहली बात तो है वह कह रहा है तौरात का जिक्र कर रहा है, उसकी तस्दीक कर रहा है, नबियों के सहाइफ की तस्दीक कर रहा है, और ज़बूर की मंजूम किताब। यहाँ पे ज़बूर से मुराद महज ज़बूर की किताब नहीं है, यहाँ पे वो सारी पोएटिक बुक्स जो हैं जितने भी हैं उनका जिक्र है। मूसा की तौरात मसीह के दौर में, क्योंकि मसीह यीशु उसका जिक्र कर रहा है, तो मसीह के दौर में मौजूद थी और मसीह उसकी तस्दीक करता है, और वो फ़रिश्ते यहूदी आइन के मुताबिक फ़रिश्ते मुसलमान का हिस्सा थी। और ज़बूर की बात कर रहा है। इन तीनों की मसीह यीशु ये 3 रुखी तकसीम क्यों कर रहा है, क्यों पुराने अहदनामे को मसीह यीशु 3 तरह से तकसीम कर रहा है। पुराने अहदनामे को बुनियादी तौर पर 3 यहूदी जो आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, या यहूदी अमूमी तौर पर पुराने अहदनामे को जो है 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। जिस तरह हम नए अहदनामे को मुख्तलिफ हिस्से हैं, अनाजील हैं, फिर तारीख़ी किताब है, फिर खतूत हैं, और फिर नबूवती किताब जो है आखिर में। खतूत के अंदर भी मुख्तलिफ तकसीम है कि वो पैस्टरल एपिसल्स हैं, प्रिजन एपिसल्स हैं, या दीगर एपिसल्स हैं। इसी तरह यहूदी जो थे वो भी पुराने अहदनामे को उनके मुवाद की बुनियाद पर, मुवाद की इसनाफ की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, और उन्होंने इसका एक नाम दिया था जिसको वो तनाख कहते थे। तनाख बुनियादी तौर पर कुतब के 3 ग्रुप्स का मुखफ़फ़ है, ये अब्रीविएशन है। यानी ते से तनाख, जिससे ते से शुरू होता है, ते से तोरा। तोरा से मुराद अब्रानी ज़बान के अंदर मूसवी शरीयत है, तोरा, तुरैत, शरीयत। और दूसरा तनाख में दूसरा लफ्ज़ जो है वो आता है, हरफ आता है, वो है नून या एन। एन से बनता है नबीईम। नबीईम या नबीईम, हम अपनी ज़बान में नबीईम अगर कहें, नबीईम। जहाँ भी इब्रानी ज़बान में इम का लफ्ज़ आता है वो प्लूरल फॉर्म यानी सीगा, जमा सीगा में होता है। तो नबीईम से मुराद क्या है? अंबिया यानी नबूवती कुतब।
اس لیے تناخ کا پہلا حرف جو ہے وہ کس چیز کا مخفف ہے؟ تورا کا، اور دوسرا جو حرف ہے وہ ہے نبیین کا، یعنی انبیاء جو ہیں، اور تیسرا جو ہے تناخ کے اندر کاف آتا ہے، تناخ بھی کہتے ہیں، تناخ بھی کہتے ہیں، سو وہ ہے کتویم۔ کتویم بھی یہاں سے کتب کا، کتاب کا لفظ نکلا ہے۔ کتویم کیا؟ کتب کتاب ہو گیا واحد کا صیغہ، اور کتب ایم جہاں آئے گا وہ جمع بن جائے گا عبرانی میں، اس لیے یہاں پہ کتویم جو ہے یہ ہے صحائف، وہ کتابیں، رائٹنگز جو ہیں۔ سو مسیح یسو نے بھی اسی لیے پرانے عہد نامے کی جو صداقت جو ہے اس کی تصدیق کی تھی، اس کو 3 حصوں میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے موسیٰ کی شریعت اور صحائف اور زبور اور منظوم کتب کے اندر، جس طرح میں نے کہا کہ تیسرے حصے میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں، وہ کتویم کے حصے میں شامل کی گئی ہیں، جتنے بھی زبور کی کتاب ہے اور دیگر جتنے بھی پوائٹک کتب ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہودی پرانے عہد نامے میں، جو یہودیوں کا پرانا عہد نامہ ہے، اگرچہ اس میں بعض حصوں میں کتب کی ترتیب مختلف ہے، لیکن کتب کی تعداد بالکل وہی ہے جو آج ہمارے پاس پروٹسٹنٹ چرچ کے پاس ہے، یعنی 39 کتب، وہی کتب ہے، اگرچہ وہ ترتیب مختلف ہے، یا کئی دفعہ انہوں نے مثال کے طور پر مائنر پرافٹ جو ہیں انبیاء اصغر کو انہوں نے، ہمارے پاس وہ 12 میں آتی ہے یا اس طرح، لیکن انہوں نے ایک کتاب میں رکھ دیا، لیکن وہ کتب اتنی ہی ہیں۔ ان کی آخری تعداد جو ہمارے پاس پروٹسٹنٹ چرچ کے پاس ہے وہی ہے۔ اس لیے پرانے عہد نامے کی فہرست مسلمہ جو تھی، مسیح سے قبل 400 سال، اور بعض لوگ 200 سال بھی کہتے ہیں، 400 سال قبل از مسیح سامنے آئی، وہ جو 39 کتب کی جو فہرست مسلمہ ہے۔ لیکن اس فہرست مسلمہ کو 90 عیسوی میں یبنا کی تیسری مجلس میں بند کر دیا گیا۔ اس کے اوپر کوئی اور بحث نہیں ہو سکتی، یہ مکمل ہے اور کامل ہے، اور یہ وہی جو پرانے عہد نامے کی فہرست مسلمہ ہے، اس میں وہی کتب شامل ہیں جو کہ یہودیوں کے ہاں شامل ہیں۔ میں نے کہا ان کی ترتیب فرق ہو سکتی ہے، لیکن کتب وہی ہیں اور ان کی تعداد بھی وہی ہے۔ اس لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح تو یہ یبنا کی جو ہے مجلس سے بہت پہلے یہ غالباً کوئی 50 سال پہلے مسیح یسو تو ان کتب کو، مسیح یسو اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ بے شک یبنا کی مجلس بھی اہم ہے، لیکن جب مسیح اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ پرانے عہد نامے کی فہرست مسلمہ کیا ہے، اس کے اندر کیا شامل ہے، کیا نہیں شامل ہے، تو پھر ہم کس طرح جو ہے اس کو نہیں مان سکتے۔ آخر میں پھر میں یہاں پہ وہی مسیح کے الفاظ دہراؤں گا کہ مسیح نے کیا کہا تھا لوکا 24 باب اس کی 44 آیت میں، کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ سو پرانے عہد نامے کی فہرست مسلمہ کے بارے میں ہمیں کوئی بڑا تردد نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ پہلے سے یہودیوں نے اور مسیح یسوع نے اور رسولوں نے اس کو قبول کیا تھا، اس لیے ہم اسی طرح اس کو قبول کرتے ہیں، اور آج وہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن رومن کیتھولک کی بائبل میں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ رومن کیتھولک کی بائبل میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی اپاکریفل بک انہوں نے شامل کی ہیں، جو کہ وہ 400 سال جو جس کو سائلنٹ ایئرز یعنی خاموشی کے سال یا انٹرٹیسٹامنٹل پیریڈ کے درمیان، 2 عہدوں کے درمیان کا 400 سال کا وقفہ ہے، اس دوران جو روایت کی کتابیں لکھی تھی وہ بھی انہوں نے شامل کر دیا، لیکن یہودیوں کی جو ہے فہرست مسلمہ ہیں اس کے اندر وہ اپاکریفل شامل نہیں ہیں۔ وہ ہمارے لیے پڑھ تو سکتے ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتی ہیں، لیکن وہ الہامی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم پرانے عہد نامے کی اسی فہرست مسلمہ کو مستند مانتے ہیں جو کہ یہودیوں کے ہاں، اور جس کی تصدیق رسولوں نے کی، مسیح اور اس کے رسولوں نے کی، اور ابتدائی کلیسیا نے کی۔ چلتے ہیں پھر نئے عہد نامے کی فہرست مسلمہ کی طرف۔ نیو ٹیسٹامنٹ لٹریچر بیکیم اتھارٹیٹیو، کیسے نئے عہد نامے کا جو مواد ہے، کتب جو ہیں وہ اختیار اور مسلمہ، با اختیار اور مسلمہ ٹھہری۔
اس کی اختیار کی اور اس مسلمان ٹھہرنے کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اندرونی شہادت کو دیکھتے ہیں۔ اندرونی شہادت کی ایک مثال دے دیتے ہیں کہ کس طرح یہ مسلمان ہم ان کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پطرس کا دوسرا خط پڑھا جائے، اس کا 3 باب، اس کی 15 اور 16 آیات میں دیکھا جائے تو وہاں پر پطرس جو ہے وہ پولس رسول کے خطوط کو کلام مقدس اور صحائف کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کو کلام مقدس اور الہامی اور صحائف کا درجہ دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ پطرس کیا کہتا ہے پولس رسول کے خطوط کے بارے میں۔ پطرس یوں لکھتا ہے، دوسرا خط، پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب، اس کی 14 اور اس کی 15 16 آیات۔ وہاں پہ لکھا ہے، اے ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس، کون؟ پالوس رسول، ہمارے پیارے بھائی پالوس رسول نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا۔ 16 آیت بہت خاص ہے۔ اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پہ پولس رسول پطرس جو ہے وہ پولس رسول کے خطوط کو پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ اس نے بھی ہمیں لکھا، اس حکمت کے موافق ہمیں لکھا جو اسے عنایت ہوئی، جو اسے خدا کی طرف سے ملی، جو اسے روح القدس کی طرف سے دیا گیا، یہی لکھا۔ پہلی بات تو وہ الہام کی تصدیق کر رہا ہے اس کے خطوط کی۔ دوسری بات 16 آیت میں لکھتا ہے کہ اور اپنے سب خطوں میں ان کا ذکر کیا۔ یہاں پر پطرس جو ہے پولس رسول کے تمام خطوط کو الہامی اور مستند قرار دے رہا ہے، اور اس کی حیثیت کو وہ مان رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان خطوط کو بھی اور صحیفوں کی طرح، جو کہ دوسری اناجیل ہیں، جو کہ غیر الہامی ہے، جو کہ درست نہیں ہے، ان کی طرح جو ہے، یا پھر جو الہامی ہیں ان کو بھی کچھ لوگ کھینچ تان کر اس کی غلط تفسیر کر کے وہ اپنے لیے ہلاکت باعث کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پر ایک مثال دیکھی کہ کس طرح یہ اندرونی شہادت ہمیں ملتی ہے کہ بائبل مقدس کے جو مصنفین ہیں، مختلف مصنفین ہیں، بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال ہی کافی ہے یہاں پر کہ وہ کس طرح دوسری کتب، دوسری جو حصے ہیں یا مواد ہے، اس کو وہ مستند اور الہامی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس بیرونی، یہ تو تھی ایک اندرونی شہادت، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بیرونی شہادتوں میں بہت ساری شہادتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ 125 عیسوی میں یوحنا کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا پولیکارپ۔ پولیکارپ نے فلپیوں کی کلیسیا کو ایک خط لکھا۔ یوحنا رسول کا شاگرد پولیکارپ، اس نے فلپیوں کی کلیسیا کو ایک خط لکھا، جس میں وہ افسیوں کے خط میں سے 2 حوالے دیتے ہوئے اس سے پاک نوشتوں کا درجہ دیتا ہے۔ یعنی لکھ وہ فلپیوں کی کلیسیا کو رہا ہے، لیکن وہاں سے حوالہ کس کو دیتا ہے اپنے خط کے اندر؟ افسیوں کے خط کا۔ افسیوں کے خط کو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پاک نوشتوں، پاک صحائف، الہامی، مستند جو ہے وہ قرار دے رہا ہے۔ اس لیے بیرونی شہادت بھی ہمیں ملتی ہے کس طرح جو رسولوں کے بعد جو لوگ دیگر مصنفین تھے، انہوں نے کس طرح ابتدائی کلیسیا کے آبائی کلیسیا کو اگر دیکھیں، اور یہ تو بالکل اگر کہا جائے تو اس کا تو یوحنا رسول کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن تھا۔ تو وہ پولیکارپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ افسیوں کے خط جو ہے وہ الہامی ہے، وہ پاک نوشتوں کا درجہ دیتا ہے۔ نہ صرف پولیکارپ بلکہ 150 عیسوی میں جسٹن مارٹر اپنی تحریر میں 60 سے زائد حوالہ جات جو اناجیل میں سے لیتا ہے اور اناجیل کا حوالہ دیتا ہے اپنی تحریروں کے اندر، اور حوالہ دیتے ہوئے وہ ان حوالہ جات کو، ان اقتصابات کو جو اس نے یوحنا کے انجیل سے لیے، جو اس نے اناجیل میں سے لیے تھے، ان کو وہ پاک نوشتوں کا درجہ دیتا ہے اور ان کو پاک نوشتے قرار دیتا ہے۔ نہ صرف پولیکارپ، جسٹن مارٹر، بلکہ ارینیس نے بھی
180 ईस्वी में क्या कहा था? उसने लिखा था कि 4 जो अनाजील हैं, 4 रुखी अनाजील जो हैं, यानी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये जो 4 अनाजील जो हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर, उनको 180 ईस्वी में अरेनियस ने भी इल्हामी तस्लीम किया था। और चौथी और 5वीं सदी में हम नए अहदनामे की मुख्तलिफ फरिश्ते देख सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा जो है, उसकी कसौटी का, उसके फरिश्ते मुसलमा का जो म्यारे असूल था, वो क्या, किस तरह वो उनको मुसलमा करार दिया गया, कौन सी किताब उसमें शामिल हो सकती है और कौन सी नहीं, उसका क्राइटेरिया क्या था, उसका म्यारी असूल क्या था। बुनियादी तौर पर उसके 4 असूल हैं, 4 बुनियादें हैं, 4 तरह के क्राइटेरियाज हैं। क्यों और कौन सी किताब नए अहदनामे में शामिल हो सकती है और क्यों नहीं। आज भी हमारे पास वही क्राइटेरिया होना चाहिए। आज भी जब हम परखते हैं, देखते हैं, तो आज भी हमारे पास वही 4 असूल होने चाहिए। पहला असूल तो ये था, उसको हम बोलते हैं एपोस्टोलिक ओरिजिन, यानी हाँ, किताब मुक़द्दस में वही जो है कलाम मुक़द्दस में वही कुतब शामिल की जाएंगी जिनका ओरिजिन या जिनकी असल जो है, जिनकी बुनियाद या जिनका माखज़ जो है वो रसूली होगा। या तो फिर वो रसूलों ने लिखी हों या फिर उनके साथियों से मंसूब हो। मिसाल के तौर पर लूका जो है वो रसूल नहीं, लेकिन वो रसूलों का, पौलुस रसूल के साथ वो सफ़र करता है, वो रसूलों का साथी है। उसने उनसे सीखा, उनसे ना सिर्फ सीखा बल्कि अपनी आंखों से देखा। इसलिए ये पहली जो क्राइटेरिया था, पहली जो म्यार था, वो ये है कि ये उनका ओरिजिन जो था, उनकी असल जो थी, उनका माखज़ और मंबा क्या होना चाहिए, वो रसूलों या रसूलों के करीबी साथियों। क्योंकि जो या तो रसूलों की बात हम मानते हैं या फिर जिसने रसूलों से डायरेक्ट सीखा, इनडायरेक्ट अगर कोई 10 सदियाँ बाद में कोई बात कहे या बिदात कहें, जिस तरह हवा के गवाह हैं या कि 15वीं-14वीं सदी में रोमन कैथोलिक कहें, तो वो बात तो नहीं हम मानेंगे। हम बात मानेंगे रसूलों की। जो रसूलों ने जिसको मुस्नद करार दिया, उसको हम भी मुस्नद करार देते। पहली बुनियाद तो ये थी। दूसरा म्यारी असूल जो था, वो था कि रासख और आलमगीर कबूलियत, जो कुतब जो हैं वो आर्थोडॉक्स हैं, पहली बात, वो रासख हैं, अकीदा के मुआफ़िक हैं, जो कि पुराने और नए अहदनामे के अकीदा के मुआफ़िक हैं, और जिनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हासिल है, यानी आलमगीर कबूलियत हासिल है। यानी बहरा रूम की तमाम कलीसियाओं में 4वीं सदी तक आलमगीर कबूलियत जिन कुतब को थी, वो कुतब नए अहदनामे की फरिश्ते मुसलमा में शामिल की गई। ऐसा नहीं है कि अगर जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो या तो अपने अंदर वो इलाहियाती या नज़रियाती तसादम या रखती हैं या वो दुरुस्त नहीं है, एक दूसरे से मेल नहीं रखती, और ना ही उसको पूरी कलीसिया जो आलमगीर कलीसिया जो उसको मानती है। इसलिए सिर्फ उन्हीं कुतब को जो कि जिनका ओरिजिन रसूली था, और दूसरी जो थी जो कि आलमगीर कबूलियत रखती थी और रासख थी, जो कि दुरुस्त थी, जो कि कलाम मुक़द्दस की दीगर हिस्सों पर जो तालीम है या नज़रियात हैं उनके मुआफ़िक थी, उनको शामिल किया गया। तीसरा जो म्यार था, वो था उसका रेलेवेंट यूसेज, यानी मौजू इस्तेमाल। यानी कि आया ये इसका भी दूसरे नुक्ते से ताल्लुक़ है, दूसरे म्यार से ताल्लुक़ है, यानी कि ये वो तमाम कलीसियाओं में ऐसी कुतब जो पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। ना सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक कलीसिया में पढ़ाई जाती है और 10 में नहीं पढ़ाई जाती। ऐसी कुतब को शामिल किया गया जिनको ना सिर्फ तमाम तर आलमगीर कलीसियाओं में कबूल किया गया, बल्कि उनको इस्तेमाल किया गया, उनको मौजू तौर पर इस्तेमाल किया गया, पढ़ा गया और उनको पढ़ाया गया। ये भी तीसरा म्यार था। और चौथा म्यार जो है वो है वसी तर तसलसल, यानी वाइड स्प्रेड कंसिस्टेंसी। वसी तर तसलसल जो है, यानी ऐसी कुतब को शामिल किया गया जो कि पुराने और नए अहदनामे के अंदर तसलसल, हम आहंगी और तसलसल थी।
ایسی کتب کو شامل نہیں کیا گیا جو کہ پرانے عہد سے، یعنی مارشن کی کتب کو جو اس نے لکھی تھی تحریر، ان کو نہیں شامل کیا گیا، کیونکہ وہ تو پرانے عہد نامے کو رد کرتا ہے۔ چونکہ مسیحیت کا تعلق پرانے عہد نامے، مسیحیت کا تعلق آغاز سے ہے، پیدائش سے ہے، یعنی خدا نے وہاں پر جس کو ہم پروٹو ایونگلیون یعنی پہلی انجیل جو ہے، پیدائش 3 باب 15 آیت کو ہم جو ہے پہلی انجیل، وہاں پہ خدا نے خوشخبری سنائی تھی۔ یہ تسلسل ہے، اس لیے کلام مقدس کو یا مکاشفہ کو ہم بتدریج مکاشفہ یعنی پروگریسو ریولیشن کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کا پرانے عہد نامے میں کوئی پلان اے تھا اور نئے عہد نامے میں جب وہ ناکام ہو گیا تو اس نے پلان بی بنا لیا کہ نیا پلان دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر تسلسل ہے، ہم آہنگی ہے، اور ایک کاویننٹل لنک ان کے اندر موجود ہے۔ اور صرف اس لیے چوتھا معیار یہ تھا کہ جن کا وسیع تر تسلسل ہے، ایسی کتب جو کہ پرانے عہد نامے کی تصدیق کرتی ہیں اور جو کہ پرانے عہد نامے کے اندر سے کوٹ کی جا گئی ہے، جس کے اندر پرانے عہد نامہ کوٹ کیا گیا ہے۔ اس لیے چوتھا جو معیار ہے، پرانے اور نئے عہد نامے کی دیگر کتب سے ہم آہنگی اور تسلسل، یعنی نظریاتی ہم آہنگی جن میں تھی۔ تو یہ تھے وہ 4 معیار جن کی بنیادوں پر نئے عہد نامے کی فہرست مسلمہ جو ہے وہ تیار کی گئی اور تیار ہوئی، اور جس کو مستند مانا گیا، اور آج ہم بھی ان کو ہی مستند مانتے ہیں۔ کچھ کلیسیائی تاریخ کی کچھ شہادتیں دیکھ لیتے ہیں، یعنی یوسیبس جو تھا اس نے 320 تا وہ 330 کے درمیان چرچ ہسٹری پر کتابیں لکھی، جس میں اس نے 27 کتب کو، نئے عہد نامے کی 27 کتب کو، اس کو ہم یوسیبس کو ہم پہلا کلیسیائی مورخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نے جو چرچ ہسٹری لکھی اس کے اندر اس نے 27 کتب کو کا ذکر کیا اور ان کو مستند قرار دیا، اس لیے ہمیں یہ کلیسیائی شہادت بھی ملتی ہے، یعنی اس نے کیا۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اور لوگ، بہت سارے لوگ، مثال کے طور پر سیرل از یروشلم، یعنی یروشلم کا جو سیرل تھا وہ 350 عیسوی میں اس نے 26+1 یعنی 27 کو جو ہے ریکگنائز کیا، الہامی قرار دیا، مستند قرار دیا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے یوسیبس کی 27 کتب میں سے ایک کتاب یعنی جو ہے مکاشفہ کو جو ہے اس نے اس پہ تھوڑا شک و شبہ کیا، لیکن اس نے بھی 27 کتب کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 367 عیسوی میں اسانیسیس جو تھا اس نے بھی موجودہ جو ہمارے پاس 27 کتب کی تعداد ہے، اس نے بھی ان 27 کتب کا الہامی اختیار کو متفقہ طور پر مانا، جس طرح دیگر لوگ مان رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ گریگوری آف نیسانس یعنی اس نے 390 عیسوی میں 27 کتب کو الہامی اختیار کا درجہ دیا۔ اسی طرح افریقن کینن کے مطابق بھی، جو کہ 390 تا 419 میں افریقن کینن جو ہے، فہرست مسلمہ جو ہے، اس میں بھی 27 کتب کو الہامی اختیار دیا گیا، الہامی مانا گیا، مستند مانا گیا۔ اور آخر میں جروم جو ہے، جس نے جو ہے عبرانی زبان کا جو ہے لاطینی ترجمہ وولگیٹ کیا تھا، اس نے بھی 394 عیسوی میں موجودہ جو 27 کتب ہیں انہی کو جو ہے الہامی اور فہرست مسلمہ میں شامل کیا۔ اگسٹین کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اگسٹین نے بھی 395 تا 400 عیسوی میں موجودہ 27 کتب کو الہامی قرار دیا۔ اگسٹین، یہ ہم کارتھیج کا سینٹ کی مجلس جو ہے، کارتھیج سینٹ جو ہے، اس نے 397 میں 26 کتب کو الہامی قرار دیا اور ایک پر سوالیہ نشان، اور وہی سوالیہ نشان اکثر لوگ مکاشفہ کی کتاب پر سوالیہ نشان کرتے ہیں اور کہ وہ الہامی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پروفیٹک اور الہامی مانتے ہیں۔ اس طرح کارتھیج کی دوسری کونسل جو تھی اس کے اندر بھی 27 کو ہی الہامی قرار دیا۔ بعض لوگوں نے مکاشفہ کے ساتھ ساتھ جو ہے عبرانیوں کے خط کے مصنف کے بارے میں ابتدائی کلیسیا کے اندر علماء کی رائے جو تھی وہ مختلف تھی۔ بعض لوگ اس کو پولس کا خط سمجھتے تھے اور بعض نہیں تھے۔
اور آج بھی جو ہیں علماء بٹے ہوئے ہیں، بعض اس کو زیادہ تر جو تعداد ہے وہ لوگ علماء جو ہیں وہ اس کو پولس رسول کا خط مانتے ہیں۔ الہامی تو ہے وہ، لیکن پولس رسول کا خط ہے۔ میں شخصی طور پر بھی اور پاکستان کی کلیسیا بھی اور زیادہ تر جو علماء ہیں وہ اس کو پولس رسول کا خط، جتنے بھی جو تھے چرچ فادرز جن کا ذکر کیا یا رائٹرز جن کا ذکر کیا تاریخ میں، ان میں سے یوسیبس جو تھا وہ جو ہے پولس رسول کے خط کو وہ سمجھا تھا شاید یہ پولس رسول کا خط ہے، مے بی، لیکن سیرل نے جو تھا سیرل از یروشلم، اس نے اس کو پولس رسول کا خط مانا۔ اثناسیس نے بھی اس کو پولس رسول کا خط مانا، گریگوری نے بھی پولس رسول کا خط مانا، افریقن کینن نے اس کو پولس رسول کا خط نہیں مانا، جیروم نے بھی اس کو پولس رسول کا خط مانا، اگسٹین نے، لاودیکیا کا سینٹ نے بھی، لیکن کارتھج کا جو پہلا سینٹ تھا اس نے اس کو پولس رسول کا خط نہیں مانا، اور دوسرے سینٹ نے بھی۔ اس طرح زیادہ تر تعداد جو ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ پولس رسول کا خط جو ہے وہ یہ عبرانیوں کا خط جو ہے یہ پولس رسول کا خط ہے۔ بعض علماء اور مجالس نے عبرانیوں کے خط کو پولس کی تصنیف تو مانا، لیکن انہوں نے اسے فرشتے مسلمہ میں شامل نہ کیا، ایسی ملتی ہیں۔ لیکن پھر میں کہوں گا، اور اکثریت جو ہے انہوں نے نہ صرف اس کو پولس رسول کا خط مانا، بلکہ اس کو فرشتے مسلمہ میں بھی شامل کیا۔ اوریجن جو ہے، اوریگن جس کو کہیں گے، اس کی جو بات ہے وہ بڑی خاص بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عبرانیوں کا خط کس نے لکھا؟ سچ تو یہ ہے کہ صرف خدا جانتا ہے، بے شک، کیونکہ خدا نے ہی یہ کلام دیا ہے اور خدا کا ہی کلام ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نئے عہد نامے کی فرشتے مسلمہ ہمارے پاس آتی ہے۔ اس میں کتنی کتب ہیں؟ 27 کتب ہیں۔ کلیسیائی تاریخ میں سے اس کی اندرونی اور بیرونی شہادتیں کیا ہیں، اور اس کا معیار کیا ہے؟ وہ 4 طرح کے معیار ہم نے سیکھے، جو اس کے دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ رسولی اوریجن ہونے چاہیے، اس کی اصل ہونی چاہیے، وہ راسخ ہونے چاہیے، اور اس کی عالمگیر قبولیت ہونی چاہیے، اور وہ موضوع استعمال ہونے چاہیے، تمام کلیسیا میں پڑھے اور پڑھائے جانے چاہیے، اور اس کا وسیع تر تسلسل جو ہے پرانے اور نئے عہد نامے کی کتب کے درمیان ہم آہنگی اور الہیاتی اور نظریاتی ہم آہنگی جو تھی، یہ 4 طرح کے کرائٹیریا تھے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔